अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह फुरकान की आयत नंबर 45 ता 60 का मुताला कर रहे हैं। ये रुकू नंबर 5 है। आयात 45 ता 60 तर्जमा और उसकी वजाहत। सूरह फुरकान 25 नंबर सूरत है कुरान पाक की और ये मक्की सूरत है जिसका हम मुताला कर रहे हैं। इससे पहले हम 44 आयात का मुताला कर चुके हैं जो इससे पहले के असबाक में मौजूद हैं। अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दज़िल वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला। क्या तुमने अपने परवरदिगार को नहीं देखा कि वो साए को किस तरह दराज करता है, और अगर वो चाहता तो इसको साकन कर देता, फिर सूरज को इसका रहनुमा बना देता। अब इस आयत का लफ्ज़ी तर्जमा आ क्या, ये सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। लम नहीं, हरगिज़ नहीं, तरा देखा, इला की तरफ, रब्बी का रब रब का तेरा यानी तेरा रब या आपका रब या अपने रब। क्या आपने अपने रब की तरफ नहीं देखा, कैफा कैसे, मद्दा फैलाया, जिल्ला जिल कहते हैं साए को, कैसे साए को फैलाया। वाव और लाओ अगर, शाआ चाहना चाहता, लजअलहु ला जअलहु ला यकीनन, जअला बनाता हूँ उसे तो उसे कर देता, उसे बना देता, साकिनन साकिन ठहरा हुआ, सुम्मा फिर, जअलना जअला बनाया उसने, ना हमने, जअलना हमने बनाया, बनाया हमने, ऐशम्सा सूरज को, अलैहि उस पर, अला ही उस पर, दलीला दलील रहनमा। यानी इसमें यह समझाया गया है कि कैसे अल्लाह तबारक व ताला साए को लंबा और छोटा करते हैं। अल्लाह अगर चाहते तो इसको रुका हुआ बना देते। अब ये साया जो फैलता और सिकुड़ता है, ये ज़मीन की हरकत की वजह से फैलता और सिकुड़ता है। ज़मीन सूरज के गिर्द दो तरह की मूवमेंट करती है। एक अपने मदार पे के गिर्द करती है जिससे मौसम बनते हैं, और दूसरी अपने महवर के गिर्द ज़मीन गर्दिश करती है, घूमती है, उससे दिन और रात बनते हैं, और इसी से साए लंबे और छोटे होते हैं। अगर साया ठहर यानी अल्लाह तबारक व ताला इसकी दलील दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि चाहते तो वो इस साए को ठहरा देते। साए को ठहराने का मतलब ये है कि ज़मीन की जो महवरी हरकत है उसको रोक देते। अगर वो महवरी हरकत रुक जाती तो साया ठहर जाता, और अगर ज़मीन की महवरी हरकत रुक जाती तो ज़मीन सूरज के अंदर जा गिर पड़ती, क्योंकि सूरज ज़मीन को बहुत ज़्यादा कुव्वत से अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर ज़मीन रुक जाती, अपनी महवरी और अपनी मदारवी हरकत न करती, तो सूरज उसे अपनी तरफ खींच लेता और ज़मीन फ़ौरन ही सूरज के अंदर जाकर गिर जाती और जल कर खाक और सब कुछ ख़त्म हो जाता। तो ये बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ी बात की गई है इसमें। साए को लंबा करना और छोटा करना, पूरा इसके पीछे एक निज़ाम है।
تو اللہ اگر اس سائے کو ٹھہرا دیتے اور سورج کا سایہ جو ہے وہ ایک اس کے لیے رک جاتا، سورج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر سایہ زمین پہ چیزوں کا نہ بنتا۔ تو یہ یعنی اس میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ زمین کا حرکت کرنا سورج کے گرد اور اپنے محور کے گرد یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو اس کو روک دیتے، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی زمین رک جاتی تو یہ سارا نظام تباہ ہو جاتا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اسے آسانی سے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ ثم پھر، قبضناہ سمیٹ لیا ہم نے، قبضنا ہم نے، ہو اسے، سمیٹ لیا، قبض سمیٹ لینا، روک لینا، ٹھہرا لینا، نا ہم نے اسے، الینا اپنی طرف، الا طرف، نا اپنی، اپنی طرف یعنی ہماری طرف، قبضن سمیٹنا، یسیرا آسانی سے، یعنی پھر ہم نے اس کو ثم پھر، قبضناہ سمیٹ لیا ہم نے اسے، الینا اپنی طرف، قبضن سمیٹنا، یسیرا آسانی سے، پھر ہم نے اس کو آسانی سے اپنی طرف سمیٹ لیا، یعنی اس سائے کو جب شام ہوتی ہے تو سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی طرف سمٹ آتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس یعنی پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بنایا۔ واو اور، ہوا وہ، الذی جو، جس، جعل بنایا، لکم لا کے لیے، کم تمہارا، تم سب کے لیے، کا کی جمع کم تمہارے لیے، لیل رات، لباسن لباس پردہ، وا اور، نوم نیند کو، سباتا آرام، وا اور، جعلا بنایا، نہارا دن کو، نشورا اٹھ کھڑا ہونے کے لیے۔ وہ اللہ جس نے رات کو آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے آرام اور پردے کے لیے بنایا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے اللہ نے تخلیق کیا۔ تو رات آرام کے لیے، رات پردے کے لیے، اور دن جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہونے کے لیے اور کام کرنے کے لیے بنایا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر پہلے بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک و صاف پانی برسایا۔ واو اور، ہوا وہی ہے وہ ہے، ہو یا ہو
ہووا وہی ہے، وہ ہے، الذی جو یا جس نے، ارسلا بھیجا، و اور، ہوا وہ، وہی، الذی جو جس نے، ارسلا بھیجا، ریاح ہوا ہواؤں کو بھیجا، وہی اللہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، بشرن یا بشرا خوشخبری دینے والا یا خوشخبری بنا کر، بینا درمیان، یدئی پہلے، رحمت ہی اپنی رحمت کے، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، اپنی رحمت کی خوشخبری بنا کر پہلے بھیجا، و اور، انزلنا ہم نے اتارا، من سے، سما آسمان، آسمان سے اتارا، ما ان پانی، طہورا پاکیزہ، یعنی وہ اللہ ہی ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور پھر یہ ہوائیں بارش لے کر آتی ہیں، اور اس بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پاکیزہ پانی زمین پر بھیجتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور یہ پانی جانداروں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، تاکہ اس سے مردہ شہر کو زندہ کرے اور اس سے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں، چوپایوں اور کثیر انسانوں کو پلائیں۔ لنحیی تاکہ ہم زندہ کر دیں، نحیی ہم زندہ کریں، تاکہ ہم زندہ کر دیں، بہی اس سے، اس کے ساتھ، بھی ساتھ ہی اس کے، بلدتن شہر، میتن مردہ، مردہ شہر کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیں، و اور، نسقیہ نسقی پلائیں، نسقی یا پلائیں ہو اسے، مما من سے، ما جو، مما اس سے جو، خلقنا خلقا پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، انعامن چوپائے، مویشی، و اور، اناسی انسان، بہت سے انسان، کثیرن بہت سے، آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، اللہ بارش برساتے ہیں تاکہ مردہ زمین کو زندہ کر دیں، اور اس سے ہم ان چوپایوں کو اور بہت سے انسانوں کو پانی پلائیں، ان کی پیاس بجھائیں جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو بارش پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہمارے چشموں میں، دریاؤں میں، کوہوں میں، نہروں میں، سمندروں میں جو پانی ہے وہ بارش کی وجہ سے ہی ہے۔ تو بارش ایک بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے، بارش کے ذریعے اللہ انسانوں کو بھی اور مویشیوں کو بھی اور پودوں کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ وہ زمین جو بالکل مردہ پڑی ہے، گھاس پھوس سوکھی ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس میں سے سرسبز و شاداب کونپلیں نکل آتی ہیں، اور مال مویشی بھی اور سارے انسان بھی اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو یہ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔
اور ہم نے اسے ان میں بانٹ دیا تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا بلکہ ناشکرے ہوئے۔ واہ اور لقد بے شک صرف نہ ہو بیان کیا اس کو بینہم ان کے درمیان لیذکروا تاکہ نصیحت حاصل کریں، فابا پس انہوں نے قبول نہیں کیا، اکثر نے قبول نہیں کیا، ناس لوگ، لیکن اکثر لوگوں کی اکثریت نے اسے قبول نہیں کیا، الا مگر سوائے کفورا کفر کیا، یعنی انہوں نے کفر کیا۔ اللہ نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں، لیکن افسوس کہ اکثر لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، اور اس کے برعکس انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیجتے۔ نذیر۔ واو اور لاؤ اگر شئنا چاہتے ہم، لبعثنا تو بھیجتے ہم، فی میں کلی تمام ہر ایک قریتن بستی، نذیرہ خبردار کرنے والا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں، ہر آبادی میں ایک خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بھیجتے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ فِي جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد مد سے مقابلہ کرو۔ فلا پس نہیں، فا پس لا نہیں، تو تم کہنا مانو، اطاعت کرو، مت کہنا مانو تم، الکافرین کافرین کا، کفار کا کہنا مت مانو، واو اور جاہدہم اور جہاد کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، بھی اس کے ساتھ، بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، قرآن کو بطور ہتھیار، قرآن کو مددگار لے کر، قرآن کے ذریعے کیا کرو، جہاد کرو، جہادن جہاد، کبیرہ بڑا، یعنی یہ قرآن جو ہے اس کی تعلیمات کو پھیلا کر، اسے لوگوں تک پہنچا کر، اسے سمجھ کر، اسے سمجھا کر، اس کے مطابق لوگوں کو عمل کروا کر، عمل کی ترغیب دے کر اور عمل پر قائل کر کے، اور اس کے مطابق ریاست کا، معاشرے کا نظام قائم کر کے یہ کوشش کرو، اور یہ کوشش کس کے ذریعے کرو؟ قرآن کے ذریعے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے اس کی تعلیمات کو، اس کے قواعد و ضوابط کو، اس کے اصول اور اس کے اوامر و نواہی کو استعمال کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور ان کو قانون بناتے ہوئے کوشش کرو کہ اللہ کا نظام، اللہ کا دین اس دنیا میں قائم ہو جائے۔ تو اس کے لیے قرآن جو ہے وہ بطور ہتھیار استعمال ہوگا، قرآن کو جہاد کا ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے، اور یہ بڑا جہاد کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا، سمجھانا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اور وہی تو ہے جس نے جاری کیے دو سمندر، جن میں سے ایک کا پانی شیریں ہے، پیاس بجھانے والا، اور ایک کھاری و کڑوا، دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط آوٹ بنا دی۔ واو اور
होवा वो, अल्लज़ी जो जिस, मराजा जारी किया, अल बहरैन बहर समंदर, दो समंदर, बहरैन दो समंदर जारी किए, हाजा ये, अज़बुन शीरी है मीठा है, उनमें से एक का पानी मीठा है शीरी है, फ़ुरातुन प्यास बुझाने वाला है, वा और, हाजा ये, मिलहुन खारी है नमकीन है कड़वा है, उजाज कड़वा, मिलहुन खारी है उजाज कड़वा है, वाव और, जाला बनाया, बैनहुमा बैना दरमियान, हुमा उनके उन दानों के दरमियान बनाया, बरज़हन पर्दा आड़, वा और, हिजरन आवट, महजूरा मजबूत। यानी अल्लाह अपनी शान बयान कर रहे हैं कि हम ही हैं जिसने समुंदर, दो समुंदर एक साथ इस तरह बनाए, यानी समुंदर का पानी एक साथ इस तरह बनाया कि उनमें से एक पानी मीठा है शीरी है और साथ दूसरा कड़वा और खारी है, और उनके दरमियान एक दीवार, एक आवट, एक रुकावट बना दी जो इन दोनों पानी को आपस में मिलने नहीं देती। तो समुंदर में ऐसी जगह हैं जहाँ पर मीठा पानी और कड़वा पानी एक साथ है। समुंदर का पानी पीने के काबिल नहीं होता, वो खारी होता है, कड़वा होता है, लेकिन उसके साथ समुंदर में ऐसा समुंदर भी अल्लाह ने बना दिया कि जो पानी बज़ाहिर वो पानी एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन ये पानी आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ हैं कि एक साइड पे एक तरफ मीठा पानी है, पीने वाला पानी है, साफ़ पानी है, और साथ दूसरा खारा पानी है, नमकीन पानी है, और उनके दरमियान अल्लाह ने उनको अलग कर रखने के लिए एक आवट, एक पर्दा जो है वो बना दिया। तो ये अल्लाह की शान है। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन वसिहरा वकान रब्बुका कदीरा। और वही तो है जिसने पानी से आदमी को पैदा किया, फिर इसको साहिब नस्ल और साहिब दामादी बनाया, और तेरा रब कुदरत रखता है। वाह और, होवा वो, अल्लज़ी जो जिसने, खला का बनाया, मिन से, मा इन मा पानी, मिनल माई पानी से, बशरन आदमी इंसान बनाया, फा पस जआलहू बनाया उसको, पस उसको बनाया, उसका बनाया, नसबन ख़ानदान, नसब जो दादा परदादा बाप दादा की तरफ से जो नस्ल चली आती है वो ख़ानदान बनाया, वसेहरा और ससुराल की तरफ से, यानी बच्चों के ननिहाल की तरफ से और बच्चों के ददिहाल की तरफ से वो रिश्ते अल्लाह ने बनाए। वाव और, काना है, रब का तेरा रब, आपका रब, कदीरा कुदरत रखता है, वो कादिर है, वो कदर वाला है। वही है जिसने पानी से इंसान को, बशर को पैदा किया और उसके बाप दादा की तरफ से नस्ल ख़ानदान बनाया और बीवी की तरफ से, ससुराल की तरफ से उसके रिश्तेदार बनाए। और ये अल्लाह ही है, इस पर कादिर है, वो बहुत बड़ा कादिर है, बहुत कदर वाला है, वो ऐसा कर सकता है, उसी ने ये सारा कुछ किया है। और ये लोग अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत करते हैं जो ना तो उन्हें नफ़ा देते हैं और ना नुकसान, और काफिर अपने रब से पीठ फेरने वाले हैं।
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، من سے، دونی علاوہ، اللہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ما اس کی جو لا نہیں، ینفعہم ینفع نفع دیتا ہے، ہو ان کو، ہم ان سب کو، ینفعہم جو ان کو نفع نہیں دیتا، فائدہ نہیں دیتا انہیں، یعنی وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نفع یا فائدہ نہیں دیتا، وا اور لا نہیں، یضرہم نقصان دیتا انہیں نقصان بھی نہیں دے سکتا، یعنی وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی فائدہ دیتا ہے اور نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وا اور کانا ہے، الکافر کافر ہیں، اللہ پر، رب ہی اپنے رب کے، ظہیرہ پیٹھ پھیرنے والے، وہ اللہ وہ اپنے رب سے پیٹھ پھیرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، پیٹھ پھیرنے والے ہیں، اپنے رب کا وہ کہنا نہیں مانتے، اور وہ بالکل ہی اس چیز کی عبادت کرتے ہیں، اس چیز کو پوجتے ہیں، اس چیز سے توقع رکھتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ دے سکتی ہے نہ انہیں نقصان دے سکتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار، اور نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ واو اور ما نہیں، ارسلنا بھیجا، کا آپ کو، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر، صرف اور صرف، مبشرہ خوشخبری دینے والا، مبشر بنا کے بھیجا گیا، خوشخبری دے کے بھیجا گیا آپ کو، وا اور نذیرہ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، کسی آئندہ کے خطرات سے جو خبردار کرتا ہے اسے نذیر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو اللہ نے لوگوں کے لیے خوشخبری اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ وہ جو اللہ کا کہنا مانیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے قواعد و ضوابط پہ عمل کریں گے، ان کے لیے وہ خوشخبری دینے والے ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے ڈرانے والے، انہیں خبردار کرنے والے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا آئندہ تمہیں بڑا نقصان ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، کہہ دو میں اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص چاہے تو اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے۔ قل کہہ دو، ما نہیں، اسألکم مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں تم سے، علیہ اس پر، یعنی میں جو تمہیں خبردار کر رہا ہوں، تمہیں جو خوشخبری سنا رہا ہوں، تمہیں جو میں ہدایت دے رہا ہوں، تمہارے اوپر میں محنت کر رہا ہوں کہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، تو اس کے لیے میں کوئی تم سے اجرت نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، من سے،
اجرن اجرت معاوضہ، الا مگر، من جو، شاء جو چاہے، ان کے، یتخذہ بنائے، الہ کی طرف، رب ہی اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ، یعنی میں تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے کی طرف چلے آؤ، لیکن یہ بات وہی مانے گا جسے جو چاہے گا، جو خود چاہے گا کہ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف آ جائے، اس کو ہدایت ملے گی، اور وہ ہدایت کے راستے پہ آئے گا، وہ اپنے رب کی عبادت کرے گا اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے کوئی آپ سے معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف آپ کو خبردار کر رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، ورنہ جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور تم اس پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے موت نہیں ہے، اس کے تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور وہ کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ واو اور توکل، بھروسہ کرو، اللہ پر، اس پر، حی جو زندہ ہے، الذی جو، لا نہیں، یموتو جو مرتا نہیں ہے، جسے موت نہیں آتی، واو اور سبح تسبیح کرو، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، بھی ساتھ حمد تعریف، ہی اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو، واو اور کفا کافی ہے، بے ہی اس کے ساتھ، بے ساتھ ذنوبی گناہوں سے، ذنوب گناہ جمع ہے، عبادہ ہی اپنے بندے کے، خبیرہ واقف ہے، آگاہ ہے، یعنی اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جسے کبھی موت نہیں آتی، اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح کرو، ساتھ اس کی حمد بیان کرو، ساتھ اس کی تعریف کرو، کیونکہ وہ کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ بہت بڑی خبر رکھنے والا ہے، جو ہمارے گناہ ہیں، چاہے ہم سامنے کریں یا چھپ کے کریں، اور وہی معاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے تو ان گناہوں سے وہ تم لوگوں کو نہیں بچا سکے گا، تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہی قابل تعریف ہے، اس کی حمد کرو جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ تو مر جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، ان کا تو نام و نشان مٹ جائے گا، یہ تمہارے گناہوں کے بارے میں نہیں جانتے، اور نہ ہی تمہیں ان گناہوں سے نجات دلا سکتے ہیں، اس لیے اس خدا پر توکل کرو، اس خدا پر بھروسہ کرو، اس اللہ کی مانو جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، جو بہت مہربان ہے، اس کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ الذی جس نے، خلقہ پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، سما کی جمع سماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، واو اور ارض زمین کو، وا اور ما نہیں،
یا ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، اور یہاں ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، وما اور جو کچھ بینہما، بینہ درمیان، ہما ان دو کے یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسے بھی اللہ نے پیدا کیا، فی میں، ستتن، ستتی 6، ایامن دن، 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم پھر، استوا جلوہ گر ہوا، علا پر، عرش عرش پر، عرش پر جلوہ گر ہوا، الرحمن بہت مہربان ہے، فس ال پس پوچھ لو، بہی اس کے بارے میں، خبیرہ خبر رکھنے والوں سے۔ اللہ نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فگن ہوا۔ اگر یہ سمجھ نہیں آتی تو ان سے پوچھ لو جو خبر رکھنے والے ہیں، یعنی جو ماہرین ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو عالم ہیں، جو فلکیات کا علم رکھتے ہیں، جو اس زمین کی اور آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ 6 دنوں میں، 6 مراحل میں، 6 سٹیجز میں پیدا کیا، اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر ان سے پوچھو جو زیادہ علم رکھتے ہیں، جو زیادہ عالم ہیں، جو زیادہ ماہرین ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو تو وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تم حکم دیتے ہو؟ اور ان کی نفرت اس سے زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، اسجدو سجدہ کرو، للرحمانی رحمان کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالو کہتے ہیں، وا اور ما کان، وا ما وہ کان، اور کان ہے، الرحمن رحمان کان ہے، کیا، نسجدو ہم سجدہ کریں، نسجدو کیا ہم سجدہ کریں، لی کے لیے، ما جس کے لیے، تامرون تم حکم کرتے ہو، نہ ہمیں تم ہمیں حکم کرتے ہو، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کیا ہم اس رحمان کو سجدہ کریں، وہ رحمان کون ہے، اور زادہم زیادہ کرتے ہیں، نفورا نفرت، بیزاری، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، اس کا کہنا مانو، اس کے سامنے جھکو، اس سے التجا کرو، اس سے درخواست کرو، وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا رحمان ہے، وہ انجانے بن جاتے ہیں، کون ہے رحمان، کس رحمان کی بات کر رہے ہیں آپ، کیا ہم انسجدو کیا ہم سجدہ کریں، لما جس کے لیے، تامرونا تم حکم دیتے ہو، تم کہتے ہو، وزادہم اور وہ بجائے ماننے کے ان کے کیا ہوتا ہے، وزادہم نفورا ان کی نفرت، ان کی بیزاری، ان کی نافرمانی اور بڑھ جاتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے سر ٹیکو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کون ہے، کیا ہم آپ کے کہنے پہ، کیا ہم تمہارے کہنے پہ اس کے سامنے سجدہ کریں؟ تو بجائے ماننے کے، فرمانبرداری کرنے کے، ان کی نفرت، ان کی بیداری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ سجدہ بھی کریں۔